बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम अलिफ के साथ एक बार फिर आपका मेजबान अनीक अहमद हाजिर है। ख्वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम अलिफ में हम गुफ्तगू करते हैं अपने अहद के सियासी, समाजी और मजहबी मौज़ूआत पर, उन मौज़ूआत पर कि जिन पर बात करते हुए हम आमतौर पर हिचकिचाते हैं। हम हमेशा से एक बात अर्ज करते हैं कि जब तक गुफ्तगू नहीं होगी, जब तक मुकालमा नहीं होगा, हम मसाइल के हल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अलिफ मकालमे की समत एक सफर का नाम है, यही हमारा माजी है। ख्वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे तकलीद की शरई हैसियत के उन्वान के तहत। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए तशरीफ लाए हैं हमारे मुल्क के मुमताज उलमा और दानिश्वर। ख्वातीन हज़रात, इससे पहले के प्रोग्राम का आगाज हो, मुख्तसर तारुफ अपने मौजूद मेहमानों का। ख्वातीन हज़रात, मेरे दाएं हाथ पर तशरीफ फरमा है पाकिस्तान के मुमताज आलिम दीन, मुमताज मुहक्किक, कई किताबों के मुसन्निफ, उस्तादुल असातिज़ा मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब। ख्वातीन हज़रात, मेरे बाएं हाथ पर तशरीफ फरमा है मुमताज शायर, अदीब, नक्काद, फिलासफर तशरीफ लाए हैं लाहौर से, खासतौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मोहतरम अहमद जावेद साहब। शेखुल हदीस मुफ्ती अब्दुल हन्नान साहब। अब्दुल हन्नान साहब का ताल्लुक तालीम व तदरीस से, कराची के एक बहुत बड़े मदरसे के मोहतमिम हैं। पूरी जिंदगी कलम और किताब से ताल्लुक में गुजरी। ख्वातीन हज़रात, आज के हमारे चौथे और आखिरी मेहमान, अलिफ का जाना माना पहचाना नाम, मोहतरम मौलाना हसन जफर नकवी साहब। ख्वातीन हज़रात, कौन आपसे वाकिफ नहीं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं और आपके ख्यालात से हम सब मुस्तफीद हो चुके हैं। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज हम जावेद अहमद गांधी साहब से करेंगे। गांधी साहब, जैसा कि आज का मौजू तकलीद की शरई हैसियत। गांधी साहब, कुरान करीम की तरफ जब हम रुजू करते हैं तो वहां हमें कुछ आयात नजर आती हैं इस ताल्लुक से कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, वहां इताअत की बात हुई। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, वहां इत्तबा की बात हुई। तकलीद का लफ्ज हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलता। आप ये फरमाइए कि ये तकलीद की तारीफ क्या है, इसका आगाज कब हुआ, तसव्वुर क्या है तकलीद का? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम सबके लिए मर्ज़ा तकलीद हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, हमारे पास अल्लाह की किताब लेकर आए हैं। उनके बारे में हम सबका ईमान यही है कि वो जो फरमाएं, उनके कौल, फेल, तकरीर, तस्वीब से जो बात मालूम हो जाए उसके सामने हमें सरे तस्लीम खम करना है। रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में जब लोगों को कोई दीन से मुतल्लक बात पूछना होती थी तो वो आपकी खिदमत में हाजिर होते थे, पूछ लेते थे। सहाबा कराम का भी इस मामले में यही तरीका था। रसूलुल्लाह सल्लम के बाद भी जब कभी उनको कोई मसला दरपेश होता था, अहले इल्म के पास जाते, मालूम कर लेते। अगर एक साहिब इल्म की बात पे इत्मीनान हो गया है तो ठीक, वरना किसी दूसरे के पास जाके उसकी तस्दीक तस्वीब हासिल कर लेते। यही तरीका करने अव्वल में रहा। उसके बाद हमारे यहाँ उसूल और फरू के लिहाज से इस्लामी कानून बाकायदा मुरत्तब होना शुरू हो गया। ये वो दौर है जिस पे हमारे जलीलुल कदर फुक़हा पैदा हुए हैं। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इनके नाम तो सबने सुन रखे हैं। इनके अलावा भी बहुत जलीलुल कदर आइम्मा उस दौर में पैदा हुए। मुसलमानों ने बिलअमूम इनमें से किसी न किसी इमाम को अपना मर्जा समझकर उसकी तरफ रुजू करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल पैदा हुआ कि जो उसूल अब मुतय्यन हो गए हैं और जिन जुजियात में इन आइम्मा ने कोई राय दे दी है, इनमें अगर लोगों को इस बात की इजाजत दी गई कि वो कभी यहां से कोई बात सुन ले, कभी वहां से कोई बात सुन ले, तो इससे वो ख्वाहिश नफ्स के पैरों हो जाएंगे। इसका शदीद अंदेशा है कि जो बात उनको अच्छी लगेगी वो उसे कबूल कर लेंगे और इस तरह दीन उस वक्त जो एहसास पैदा हुआ उसके लिहाज से बाजीचा अतफाल बन जाएगा। लिहाजा लोगों को इसका पाबंद कर दिया जाए कि वो किसी एक मुतय्यन इमाम की तकलीद करें। यानी ये मसला इस तरह पैदा हुआ, किसी एक मुतय्यन इमाम को उसूल में भी अपना मर्जा माने और फरू में भी अपना मर्जा माने। उनको जब दीन के मामले में कोई राय कायम करनी हो तो वो उस इमाम के उसूल पर अगर कोई पहले से बात मालूम है तो उसे इख्तियार कर लें, वरना अगर कोई नई राय भी कायम करनी है तो उन उसूल को पेश नजर रख कर ही करें। ये चीज है जिसको अगर सादा जुबान में आप बयान करें
تو تقلید کہا جاتا ہے، یعنی کسی ایک متعین امام کی پیروی کرنا، اصول میں بھی اور فروع۔ کسی مذہبی معاشرے میں کردار سازی کے لیے تقلید کردار اپنا نمایاں انجام دیتی ہے یا دے سکتی ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ تھا، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہی فطری طریقہ ہے۔ جب اس طریقے کو چھوڑا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک چیز حاصل کریں گے اور دوسری کھو بیٹھیں گے۔ یعنی اگر اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالم یا ایک محقق براہ راست چیزوں کو اخذ کرتا ہے، سمجھتا ہے، اور باقی لوگ اس کی مدد سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس کی رہنمائی میں چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک فطری طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک رائے دیکھتے تھے اور شام کو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ سیدنا علی سے ایک بات پوچھتے تھے، معلوم ہوتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا نقطہ نظر دوسرا ہے، تو وہ اس کو اختیار کر لیتے تھے۔ اس سے ایک زندہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں جمود نہیں ہوتا بلکہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ قرن اولیٰ میں صبح کو ایک فیصلہ سنا اور شام کو فیصلہ اس سے بہتر آیا تو اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا، تو کیا وہ عہد یا وہ کانسیپٹ، وہ تصورات اس معاشرے پر لاگو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہر معاشرے پر ہو سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اپنی قوم کی تربیت کریں۔ یعنی ہمیں دین کی تعلیم دینی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے ان کو کہ دین میں مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں، اصول کیا ہے، فروع کیا ہے۔ ایک ہے محققانہ تعلیم، عالمانہ تعلیم، ایک وہ تعلیم ہے جو ہم عام آدمی کو دیتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ باقی معاملات میں بڑا صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی طب میں، دوسرے امور میں آخر وہ ماہرین کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کی رہنمائی میں آراء قائم کرتا ہے۔ تو معاشرے کی تعلیم تربیت کا جب تک آپ اہتمام نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ اندیشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شخص بے سوچے سمجھے جو چیز چاہے گا قبول کر لے گا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی میں ایک چیز یہاں سے لے لے گا، ایک چیز وہاں سے لے لے گا۔ یہ صورتحال ہوتی ہے، بہتر، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا یہ ہے کہ آپ پابندی لگا دیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ معاشرے کی تعلیم تربیت کا اہتمام کریں۔ احمد جاوید صاحب، عہد صحابہ میں صبح جو فیصلے ہوئے شام کو اس سے اچھا فیصلہ آ گیا تو تبدیل کر لیا گیا۔ آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو سلسلے ائمہ اربعہ کے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں، یہ 4 صدیوں کے بعد یہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اس سے کیا دین کی جو اصل ہے وہ تو متاثر نہیں ہو رہی؟ اس پر تو کوئی ضرب نہیں لگ رہی؟ لیکن قرون اولیٰ میں دین اپنی سوشلائزیشن کے عمل میں بھی مرتبہ کمال کو پہنچا ہوا تھا، یعنی فرد کی سمت کمال اور معاشرے کی سمت کمال باہم عین یکدیگر تھی۔ تو جہاں دین اپنے اس انتہائی بڑے مقصود کو اچیو کر لیتا ہے، وہاں تقلید کا وہی پہلو فطری، بلکہ تقلید انہی معنوں میں فطری ہے۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید میرا ایک عذر ہے کہ میں محقق نہیں بن سکتا، اور یہ عذر اکثریت کو ہمیشہ لاحق رہے گا۔ تو اس عذر کی موجودگی میں دین کو سمجھنے اور دین پر چلنے کی تدابیر جو مؤثر ہوں، قابل عمل ہوں، خواہ بہترین نہ ہوں، وہ اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ تو عہد صحابہ میں ہمارے تصور تقلید، غامدی صاحب نے بات پوری فرما دی ہے، بالکل بجا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد، اعمال اور اپنے نظریات میں جب ایک معاشرتی قوت اور معنویت بھی حاصل کر لیتا ہے تو اس میں تقلید یعنی دوسرے سے تعلیم حاصل کرنے یا دوسرے سے راہ عمل متعین کروانے کا صرف ایک ہی طرز عمل ہے، وہ یہ کہ میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھ لوں اور آپ سے بہتر اگر جاوید صاحب بتا دیں تو آپ کی رائے چھوڑ کے اس رائے کو اختیار کر لوں، کیونکہ اس رائے پوچھنے اور ایک رائے کو قبول کر کے پھر مسترد کرنے کے عمل میں میرا ایک داعیہ کمال کار فرما تھا کہ میں اپنے حدود تسلیم میں اور اپنے حدود تعمیل میں مسلسل روح بکمال رہوں۔ تو تقلید اپنی آئیڈیل فارم میں صرف یہی، اور تقلید کا دوسرا پہلو یہ کہ ایک بات میں ان سے پوچھ لوں، دوسری بات یہ مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا؟
لیکن جب معاشرہ اپنی بناوٹ میں اور انفرادی زندگی معاشرے کے دباؤ سے اپنی ساخت میں دین کی مطلوبہ انسانیت اور معاشرت کے ضروری معیارات سے ہٹنے لگی، یعنی جب ہم اپنی نفسیاتی اور ذہنی ساخت میں دین کے کم از کم معیار پہ بھی مطلوب آدمی بننا کوالیفائی کرنے کے قابل نہیں رہے، تو اس وقت دین ایک لیگل اسٹرکچر کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے نظام میں سامنے آتا ہے۔ تو جب یہ عمل شروع ہوا تو میری رائے میں تقلید کو ایک ضروری عنصر کے طور پر جاری رکھنے کا نہایت مخدوش لیکن غالباً واحد قابل عمل راستہ یہ تھا کہ نفس تقلید کو تقلید شخصی میں زیادہ سے زیادہ حد تک معین کر دیا جائے۔ تو یہ ایک حکمت عملی تھی تدبیر کے طور پر۔ یہ حکمت عملی کسی مطلب دینی اصطلاح میں کسی واجب یا کسی ضرورت کی نشاندہی نہیں کرتی۔ ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ عبدالحنان صاحب سے بات کروں، کہ قبول قول بلا دلیل تقلید میں تو قول کو قبول کر لیا جاتا ہے بلا دلیل کے۔ اچھا، یہ آپ نے ایک آئیڈیل صورتحال بتائی، لیکن آج کے معاشرے میں، آج کے عہد میں کیا یہ آئیڈیل صورتحال ہمارے معاشرے میں رائج ہے؟ نہیں رائج۔ دیکھیں، اس میں یہ سب انسانی مساعی ہیں، انسانی کاوشیں ہیں ایک مثبت مقصود کے حصول کے لیے، اور کوئی بھی انسانی کاوش ایک اس طرح کی عامیانہ منطق سے نہیں دیکھنی چاہیے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ اپنے جواز کے کچھ شواہد رکھے گی اور اپنی تردید کے بھی کچھ دلائل رکھے گی، وہی چیز۔ تقلید پہ ہم اگر جب شرعی اور دینی اصطلاحات میں گفتگو کرتے رہیں گے تو ہم سوائے خلط مبحث کو بڑھانے کے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اگر تقلید کو ہم ایک انسانی ضرورت اور اس ضرورت کی تسکین کے بدلتے ہوئے جو مظاہر ہیں ان پہ نظر کر کے گفتگو کریں گے تو ہم کسی مثبت اور پروڈکٹیو نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں ایک اگر جملہ آپ دین کیا ہے؟ دین نام ہے عقائد اور احکام کا، ٹھیک ہے، جو صریح الدلالہ ہوں، بس دین یہ ہے، اس میں کوئی تقلید نہیں ہے۔ لیکن انسان کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ چیزوں، وہ اجمال کو تفصیل میں بدلنے پر مجبور ہے، وہ مجمل پہ قانع نہیں رہ سکتا۔ یہ انسان کی بناوٹ ہے کہ مجمل کو مفصل میں۔ تو میں اپنی حدود تسلیم کو بڑھاتا ہوں، میں اپنی حدود تعمیل کو بڑھاتا ہوں، اور میں زندگی کے پورے پھیلاؤ کو جو انتہائی تنوع اور انتہائی سرعت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اس کو میں اپنے دائرہ تعمیل کے تحت رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں اس خواہش سے انکار انسان کو سمجھنے والا نہیں کر سکتا، لیکن اس خواہش کی تسکین اور تعمیل کے جو ذرائع نکالے گئے ہیں ان سب میں جو چیز مشترک ہے وہ تقلید ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہمارے مذہبی ذہن نے جس طرح کی ہے، میری رائے میں وہ انتہائی مضر ہے۔ مطلب یہ تو غیر نبی کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے کہ میں اس کے قول پہ دلیل مانگوں۔ امت مسلمہ میں وہی رائج ہے۔ جیسے غامدی صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ ٹھیک ہے، یہ جو بھی آدمی جانتا ہے وہ انحطاط علم اور انحطاط کردار کا بالکل صادق شاہد بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے لیگل اسٹرکچر کو تعمیر کرتے کرتے یہ خواہش نفس کے ازالے کے راستے کیوں نہیں نکالے؟ مطلب آپ نے تعلیم و تربیت کا ایسا نظام کیوں نہیں پیدا کیا کہ خواہش نفس جو ہے وہ ایک اتنا بڑا حارج نہ بن سکے؟ عبدالحنان صاحب، بنیادی گفتگو اس موضوع پر ہو گئی۔ آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں تقلید کو بالکل قبول نہیں کیا جاتا۔ یقیناً اس کے کچھ اسباب ہوں گے، پوری فکر ہوگی آپ کی کہ آخر کیا وجوہ ہیں جو آپ تقلید کو یکسر رد کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آیت مبارکہ جو سورہ نساء کی آپ نے بھی ابتدا میں تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اولو الامر کی اطاعت کا تبعاً حکم دیا ہے، مستقلاً حکم نہیں دیا ہے. یعنی لفظ اطاعت بھی دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا، 2 دفعہ تو ذکر ہے. اللہ کی اطاعت کے لیے الگ سے لفظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے الگ سے اطاعت کا لفظ ہے، اور اولو الامر کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں ہے، صرف اس پر عطف کیا گیا ہے، یعنی تبعاً اس کے ماتحت. اگر اولی الامر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو اس کی اطاعت ہوگی. اس میں معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء اور حکمران دونوں ہیں. ان کی اطاعت اسی صورت میں کی جائے گی کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں ہوں. اب ایک شخص عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا. کسی بات پر وہ ناراض ہو گئے، لوگوں کو حکم دیا لکڑیاں جمع کرو، اس میں آگ لگاؤ. جب آگ روشن ہوئی حکم دیا کہ اس میں چھلانگ لگاؤ. اب صحابہ سہم گئے، کہنے لگے آگ سے بچنے کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا تھا، ہم آگ میں کیسے کودیں؟ اختلاف ہوا، بہرحال رک گئے. جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا گیا. آپ نے فرمایا تم نے صحیح کیا، اگر آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے. یہاں پر تقلید میں اور اطاعت میں جو بنیادی فرق ہے وہ واضح ہوا کہ اگر وہ بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حیل و حجت کے اور سوچے ہوئے ان کی بات مانتے تو یہ تقلید تھی. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جیسا کہ احادیث کا ذخیرہ اور قرآن مجید کا پورا مجموعہ اس بات کا شاہد ہے کہ اطاعت اور اتباع کے سوا لفظ تقلید ایک انسان کے لیے استعمال ہی نہیں کی گئی. اس وجہ سے بھی کہ تقلید انتہا درجے کسی کے پیچھے چلنے کو اور بغیر کسی دلیل کے، جیسے کہ جمع الجوامع علامہ ابن سکسکی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اخذ قول الغیر من غیر معرفت دلیلی، اس کے دلیل کی معرفت کے بغیر کسی کے قول کو اخذ کرنا یہ تقلید ہے. اس کی شرح میں علامہ جلال الدین محلی فرماتے ہیں کہ اخذ قول الغیر مع معرفت دلیلی فہو اجتہاد، کسی شخص کے قول کو اس کی دلیل پہچان کر لینا یہ اجتہاد ہے. تو گویا ایک عام شخص بھی اگر اتنا شعور رکھتا ہے کہ میں فلاں عالم سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور وہ قرآن سے بتلا رہے ہیں، حدیث سے بتلا رہے ہیں یا کسی فقہ سے بتلا رہے ہیں، تو وہ مقلد نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے اس دلیل کو پہچاننے کی کوشش کی. اب یہ جو بنیادی فرق اس آیت مبارکہ سے واضح ہوا کہ امت مسلمہ میں جو لفظ تقلید رائج ہے یہ نہ صرف قرآن و سنت سے انسان کو دور کرنے کا باعث بنا، بلکہ ایک طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات میں انسان نظر بند کر لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور اس سے اس وجہ سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایک کا پابند ہو گیا جو خود ساختہ پابندی اس نے اپنے اوپر عائد کی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو مکلف نہیں کیا کہ وہ شافعی، حنفی، مالکی یا حنبلی کہلوائے. اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح سے ان 4 ائمہ مجتہدین جن کے نام پر بالخصوص مذاہب رائج ہیں، ان کے اقوال ہیں یہ کہ کسی ایک شخص کی تقلید کو اپنے اوپر لازم مت پکڑو، وہاں سے دلیل لو جہاں سے انہوں نے دلیلیں لی. یعنی اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں تقلید کی کوئی گنجائش نہیں. مولانا حسن ظفر نقوی صاحب، آپ اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ لفظی بحث میں اب اگر ہم پڑھیں گے تقلید کی تو جتنے بھی الفاظ ہمارے یہاں فقہ میں رائج ہیں، خود فقہ، تفقہ، تو اس حساب سے تو پھر ہمیں الگ بحث کرنی پڑے گی. نہیں، دیکھنا یہ کہ اصطلاحاً تقلید سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. لفظی بحث میں جائیں گے تو القلادہ، اس سے نکلا یہ القلادہ، دونوں مادے اس کے موجود ہیں، گلے میں کسی کو ڈالنا. ہاں، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے شریعت کے معنی گھاٹ کے ہیں، لیکن کیا ہم شریعت کے معنی یہی لیتے ہیں؟ ایک الفاظ میں اور معنی میں، اصطلاحی اور لغوی معنی میں ایک مناسبت ضرور ہوتی ہے. جیسے شریعت کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت ہے، فقہ کا معنی سوچنا ہے. لیکن ہم جب اصطلاحی معنی لیتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں؟ فقہ سے، فقہ فی الدین لیتے ہیں. اسی طرح دیکھیے تقلید کا میں جہاں تک سمجھتا ہوں جو بات ابھی نکل کر سامنے آئی ہے سب کی بحث میں، کہ ایک چیز پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ فطرت ہے انسانی
کہ 14 کروڑ عوام ہو یا 14 ارب آبادی ہو جائے، اس میں کچھ افراد کو مقلد اور کچھ کو مقلد ہونا ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کوئی بھی شعبہ ہو، کیونکہ آپ ہر شعبے میں نہ اجتہاد کر سکتے ہیں، نہ ہر شعبے کے آپ ماہر بن سکتے ہیں. یہ ایک بالکل جبر نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بیعت نہیں کہ کسی کا توق آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیا، نہیں، یہ بالکل ایک فکری اور علمی ارتقاء کا مرحلہ ہے تقلید. یہ انسانی فطرت ہے. میں عرض کر رہا ہوں، میں اس کو دلیل دیتا ہوں کیسے. دیکھیے انسانی فطرت ہے کہ جس میدان کا وہ ماہر نہیں ہوتا وہ اس سے رجوع کرے گا جو اس کا ماہر ہوتا ہے. خود جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ لوگ اگر ان سے رجوع کرتے ہیں، دیکھیے ہر آدمی ان سے ہر مسئلے کی اگر دلیل پوچھنے بیٹھے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عقلائی کام ہوگا کہ نہیں کہاں سے دلیل لائے گا. لیکن وہ اسی میں آسانی سمجھتا ہے کہ میں مولانا کے پاس جاؤں، مولانا سے مسئلہ پوچھوں، میرا مسئلہ حل ہو، کیونکہ وہ اس میدان میں نہیں جا سکتا. یہی دیکھیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقلید کا لفظ چاہے کتنے بھی عرصے میں ہو، لیکن آیا قرآن میں اس کا حکم ہے اور اس کا حکم ہے 2-3 جگہ تو وہ تو دیکھیے اس میں تو ہم یہ تعویل کر سکتے ہیں اگرچہ کہ وہ بھی تقلید کی ہی آیت ہے کہ صاحب وہ اہل کتاب کے لیے کہا گیا ہے، لیکن سورہ توبہ میں تو بالکل صاف ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کہ تم میں سے کیوں نہیں ہوتے کچھ لوگ، ہر قوم میں سے ایک گروہ ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو کہاں جائے لے یتفقہوا فی الدین، کہ جو سفر کرے، یعنی نکلے گھر. فلولا نفر سب نکلے، یعنی ان میں سے کوئی ایک گروہ، سب کے لیے نہیں کہا گیا، کچھ لوگ نکلیں لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ کریں، دین کی تلاش کریں. کیوں کریں؟ اب دیکھیے اسی میں جواب دے گا بلے ینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، تاکہ یہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب یہ واپس پلٹ کر آئیں. یعنی خود رجت کا لفظ آ گیا نا. اب لفظی بحث میں نہیں پڑھنا، لیکن ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ساری قوم نہیں جا سکتی، کچھ لوگ ان، یعنی کچھ لوگوں کا تو حکم. یہ فطری چیز ہے. جیسے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، جیسے معلم اور متعلم کا رشتہ ہے کہ وہ بھی رجوع کرتا ہے، اور ہر عام آدمی جس علم کا ماہر نہیں ہوتا اس علم کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے. ہاں اندھی تقلید مراد نہیں ہے، بیعت مراد نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ معرف دین، ہر انسان اگر معرف دین، آپ بات ہے کہ 14 کروڑ آدمیوں کے لیے آپ اگر مدرسہ کھولیں گے، 14 کروڑ آدمی فقہا بن گئے، علماء بن گئے، تو آپ ظاہر ابھی جو صورت حال بھگت رہے ہیں تو آگے کیا ہو جائے گا. لہٰذا کہا کہ نہیں، ہر میدان میں کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے. لہٰذا جس کی جو فیلڈ ہے اس میں بھی وہ ملکہ حاصل کرے. حاکم شرع کا تصور کیا ہے ہمارے یہاں؟ حاکم شرع اسے کہا جاتا ہے اولی الامر. ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ امام معصوم کے لیے اولی الامر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لیکن عمومی اس میں بھی لیں تو حاکم شرع اسی کو کہ جو شرع پہ پوری عبور رکھتا ہو، اور اس کا حکم اسی لیے کہ جب کہیں کچھ طے نہ ہو سکے تو بھائی اس کی طرف رجوع کرو. یہ خود تقلید کی ایک شکل ہے جو فطری طور پہ انسان پر آتی ہے. تو اسی لیے کہ جس میدان میں یا خود مجتہد بنو، اس پر واجب نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں مسئلہ میں آپ کروں تو واجب کس طرح سے، یا آپ خود مجتہد بنے جو انہوں نے فرمایا کہ آپ خود جد و جہد کی جو اس مرتبے تک پہنچ جائے گی. غامدی صاحب نے فرمایا تقلید حرام، کوئی تقلید نہیں اس کے اوپر، جو خود اس کو ہم مجزی بھی کہتے ہیں، مجتہد بھی کہتے ہیں، یا خود کے، یا پھر آپ مجتہد کی تقلید حرام ہے. حرام ہے، مجتہد تقلید نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود پہنچ گیا جیسے بھی فرمایا. اور یہ بالکل ایک عقلی مسئلہ ہے. بھئی آپ بن جائیے، آپ ایسے بن جائیے کہ آپ کو سارا عبور ہے. دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس پہ تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو سب ہم اہل کتاب بیٹھے ہیں، اہل قرآن بیٹھے ہیں، ہر چیز موجود ہے. آیا ہر شخص ہر حکم اس میں سے نکال سکتا ہے؟ پھر راسخون فی العلم، علم کون ہے؟ یقیناً کچھ لوگوں کا ایسا ہونا چاہیے. بے شک اندھی تقلید حرام ہے کسی بھی چیز کو. یہی علم دین میں جب اس کو ایک یقین حاصل ہو جائے اہل خبرہ سے، اہل علم میں بتا دے کہ ہاں یہ اس منزل پر ہے کہ اس کا حکم آپ مانیں گے تو آپ کا مسئلہ، یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو مسئلہ درپیش ہے اپنی دنیاوی زندگی میں اس سے آپ نکلیں، اس کا وہ شرعی حل آپ کو بتائیں، اور وہ ان احکامات کا حل جو اسے قرآن اور حدیث میں نہیں مل رہا. یعنی وہ نہیں ڈھونڈ سکتا، ہر آدمی نہیں ڈھونڈ سکتا، ہے موجود لیکن وہ نہیں ڈھونڈ سکتا. اب میں نے آپ سے کہا نا کہ کیسے ہر آدمی ڈھونڈ لے گا، یعنی وہ آدمی رجوع کرے گا مولانا عدنان صاحب کی طرف، اور وہ آدمی رجوع کرے گا مولانا حامد رامدی، اور ان کی بات اس کے لیے حجت ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ عالم ہے لہٰذا مجھے ان کی بات ماننی ہے. یہ بالکل فطری ہے، کمال ہے. اور یہ سلسلہ جا رہا ہے ائمہ تک جا رہا ہے. دیکھیے اس میں آپ کو بتاؤں، خود جیسے آپ نے ارشاد فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے دوران ہی کچھ لوگوں کو نیابت دی اور بھیجا. جیسے مختلف علاقے جب فتح ہوتے تھے وہاں بھیجتے تھے صحابہ کرام کو. جناب ابن عباس جیسے شخص کو یہ حق حاصل تھا، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب یمن کا حاکم بنا کے بھیجا ہے تو وہاں انہوں نے عدالت میں ایک مشہور واقعہ ہے، سختی سے کام لیا تو لوگوں نے آ کے شکایت کی، جس پہ غصہ ہوا پیغمبر اکرم. وہ غصہ ہے پیغمبر اکرم کیونکہ تم کیا چاہتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ علی اللہ کا حکم نافذ کرنے میں کتنا سخت ہے اپنی زندگی. پھر صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں، پھر
یعنی ابان بن تغلب کا مشہور واقعہ ہمارے یہ تو 5 امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے اس کو حکم دیا اپنے سامنے، مدینے میں خود بھی رہتے ہیں کہ اجلس فی المسجد وافت الناس، بیٹھو مسجد میں مدینہ میں جا کے اور لوگوں کے لیے فتویٰ دو. آپ کی اس گفتگو سے آپ کو اتفاق ہے؟ نہیں، بنیادی طور پر ایک بات سمجھنے میں علامہ صاحب کو غلط فہمی ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ وہ مسائل جس میں ہم اجتہاد نہیں کر سکتے کسی کی تقلید کریں گے. میں نے عرض کیا یہ بھی تقلید نہیں ہے. کسی مسئلے میں ہم نہیں جانتے، اہل علم سے پوچھتے ہیں جس کا قرآن نے ہمیں حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، بینات اور زبر کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان سے پوچھیں گے. اب ایک شخص احمد جاوید صاحب سے پوچھتا ہے کہ جی آپ نے یہ مسئلہ بتایا کہاں ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ جی حدیث میں ہے. لفظ حدیث کا استعمال یہ بھی دلیل ہے. ایک شخص جو حدیث کو دلیل نہیں مانتا وہ کہے گا فلاں فقہ میں ہے. صحیح. تو سائل خود بخود فیصلہ کر لے گا کہ ہمارا ایمان کہاں پر منتہی ہوتا ہے، کس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے اور دلیل ہم کسے مانیں. چونکہ تقلید کی بنیاد پر، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے تقلید کرنے، مجتہد کو تقلید حرام سمجھتے ہیں، لیکن یہ انتہائی تعجب خیز بات ہے کہ 4 یا 5 مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مجتہدین بھی اس تقلید کے دائرے سے باہر نہیں آتے. ببانگ دہل وہ اپنے آپ کو اسی مکتب فکر سے وابستہ رکھتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ درجہ اجتہاد کو پہنچ گئے تو وہ پھر اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ میں اب حنفی ہوں یا رہا یا شافعی ہوں یا جعفری ہوں، بلکہ یوں کہے کہ میں ایک متبع سنت ہوں، ایک عام مسلمان ہوں، اجتہاد کے درجے پر ہوں. اللہ نے اتنی توفیق دی کہ میں دین کو سمجھ سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں. تو تقلید کا یہ نقصان ہے کہ عام تو عام پڑھے لکھے علماء بھی اس دائرے سے باہر نہیں آتے جو پابندی انہوں نے خود اپنے اوپر ایک لازم کر لی ہے، جو اللہ نے لازم نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں کی، بلکہ اس دور میں اس لفظ کا وجود ہی نہیں تھا. دوسرا اہم مسئلہ، علامہ صاحب نے کہا کہ لفظ کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، تو یہ وہاں پر ہے جہاں پر اس کے متبادل کوئی لفظ قرآن و حدیث میں نہ ہو. فقہ کا لفظ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور اسی سے تفقہ فی الدین آپ لے رہے ہیں، اس سے تقلید کی کوئی مناسبت نہیں ہے. تقلید کا لفظ حدیث میں آتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر جانے لگے تو میں نے آپ کے ہدی کے جانوروں کے لیے اپنے ہاتھ سے ہار بنا. پھر آپ نے قلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار ان اونٹوں کو پہنائے. لہذا قلادہ یا تقلید کا لفظ اس معنی میں تو احادیث میں ہے، لیکن کسی صحابی سے کوئی آپ نے حکم دیا اور انہوں نے تعمیل کی اور آپ نے فرمایا بڑا اچھا مقلد ہے، ایسا کہیں ذکر نہیں ملتا. اس لیے کہ علی وجہ البصیرت، اور وہاں پر اتباع اور اطاعت کے لفظ ملتے ہیں. ایک لفظ اور واضح کروں گا میں جی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی علی وجہ البصیرت ہے، اس لیے کہ وہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کی وحی کی بنیاد پر آپ گفتگو فرماتے ہیں. البتہ دین سے ہٹ کر دنیاوی معاملے میں آپ نے جب کبھی کوئی رائے دی تو احادیث میں ہے صحابہ نے اسے نہیں لیا. جیسے مشہور واقعہ ہے کہ بریرہ ایک لونڈی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قیمت ادا کی اور انہیں آزادی مل گئی. وہ کہنے لگی کہ اب میں اپنے شوہر مغیث کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی. آپ نے فرمایا کہ بریرہ دیکھو تمہارا شوہر تم سے کتنا محبت کرتا ہے. آگے آگے بریرہ ہیں اور پیچھے مغیث دوڑتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قبول کر لو، مجھے اختیار کر لو. آپ نے فرمایا بریرہ مغیث کے ساتھ رہو. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے رہے ہیں یا آپ کی رائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں حکم نہیں دے رہا، میری رائے ہے کہ تم اس پر عمل کرو. وہ کہتی ہیں پھر میں نہیں مانتی. پتہ ہے چلا اگر تقلید لازم ہوتی تو سب سے زیادہ تقلید کے حقدار تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کو ماننا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علم کی اور دین کی روایت میں کہیں تقلید موجود نہیں ہے. غامدی صاحب، علم کی اور دین کی روایت میں کہیں تقلید موجود نہیں ہے، اور آپ نے یہ جو واقعہ سنایا کیا یہ اس تقلید کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فطری طور پر
ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی دلیل طلب کرنے کے لیے بیٹھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بحثہ کرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بات اس کو بتائی جائے تو وہ اس عدم اعتماد پر کھڑا ہو کہ اچھا بتائیے کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں. عام طور پر ہم اعتماد کرتے ہیں. یعنی اصل میں خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اصل میں خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے جہاں ہم فطری حدود سے تجاوز کر کے ایک قدم آگے رکھتے ہیں اور اب ایک باقاعدہ شرعی مسئلے کی حیثیت سے تقلید کو بیان کرتے ہیں کہ 4ویں صدی کے بعد اب کسی صاحب علم کے لیے اصول و فروع میں کوئی رائے قائم کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. یہ چیز ہے جو خرابی کا باعث بنی ہے. اصل میں عام آدمی کا فطری طور پر ماہرین کے پاس جانا، ان سے رائے طلب کرنا، ان سے معلوم کرنا، ان سے پوچھنا، اور جیسے مولانا نے فرمایا اگر اس نے پوچھا جا کے انہوں نے کہا یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، یہ بات حدیث میں بیان ہوئی ہے، تو بات ختم ہو گئی. اچھا وہ اگر کسی معاملے میں تردد رکھتا ہے تھوڑی سی گفتگو بھی کر لے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. سارے لوگ پوچھتے ہیں اس طرح کی باتیں. خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ خرابی وہاں سے پیدا ہوئی جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ علماء نے یہ بات اپنے اوپر لازم کر لی کہ اگر وہ حنفی ہیں تو پیدائشی حنفی ہیں. اب ان کو کبھی اہل حدیث کی کسی رائے پر غور نہیں کرنا. اگر وہ شافعی ہیں تو ان کے لیے حرمت کے درجے میں یہ چیز کہ انہوں نے کبھی امام مالک کی کسی رائے پر غور نہیں کرنا. تو یہ سب ائمہ ہمارے ائمہ ہیں. اگر ہم ان کو دین میں رہنما مانیں، خواہ وہ امام مالک ہوں، شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، بعد کے جلیل القدر علماء ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، جو بھی ہوں، سب کو اپنے رہنما مانیں اور یہ خیال کریں کہ موجودہ زمانے میں بھی اگر کوئی صاحب علم ہے تو ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، بات معلوم کریں گے، پوچھیں گے. تو گویا لیکن یہ بری چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ جو برتاؤ ہے امت کا وہ جو رائے قائم کر لی گئی ہے، وہ رائے یہ قائم کر لی گئی ہے کہ اب کوئی حنفی عالم، یعنی یہ عامی زیر بحث نہیں ہے، عامی زیر بحث نہیں ہے. صحیح. اگر عامی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کو کسی صاحب علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو کون اس سے اختلاف کرے گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ ایک عامی کو اپنا نسخہ خود نہیں لکھنا چاہیے، کسی اچھے ماہر طب کی طرف رجوع کر لینا چاہیے ورنہ اس کی صحت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، تو مولانا بھی اس سے اختلاف نہیں کریں گے. مصیبت کہاں واقع ہوئی ہے؟ مصیبت یہاں واقع ہوئی ہے کہ اہل علم اپنے اوپر یہ چیز حرام قرار دے بیٹھے ڈاٹ لگا لیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو حنفی پیدا ہوا ہے وہ حنفی مرے گا، جو شافعی پیدا ہوا وہ شافعی مرے گا. اور کسی حنفی کے لیے اپنی حنفیت چھوڑ کر شافعیت کو اختیار کرنا یا شافعی کے لیے کسی اور رائے کو اختیار کرنا یہ حرمت کے درجے میں ہے. میرے نزدیک یہ وہ چیز ہے کہ جو در حقیقت ائمہ کو پیغمبر کا درجہ دے دیتی ہے، جس کے بعد دین کے تمام نصوص بے معنی ہو جاتے ہیں اور جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور امام ابو حنیفہ میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. اس خرابی کی اصلاح علماء میں کرنے کی ضرورت ہے. عام آدمی تو بیچارہ ہمیشہ وہیں کھڑا ہوتا ہے، اس کو آپ اجتہاد کرنے کے لیے کہہ دیں گے تو معلوم نہیں کیا کچھ کر ڈالیں گے. بالکل. اور اس کو آپ کہیں گے کہ وہ آرا خود قائم کرنے لگ جائے تو معلوم نہیں کیا آرا قائم کر لے گا. اس میں وہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں اس کی تعلیم بھی دینی ہے، اسے تربیت بھی کرنی ہے اور اس کے اندر کمال حاصل کرنے کے دائیات پیدا کرنے ہیں. اس کے بغیر اگر ہم اس کو کہیں گے یہ یہاں سے لے لو یہ وہاں سے لے لو تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی گہرے کھڈ میں ڈال دے گا. عام آدمی کبھی یہ کام نہیں کرتا، کبھی نہیں کرے گا. کس علم میں کرتا ہے؟ دین میں نہیں کرتا، طب میں نہیں کرتا، انجینئرنگ میں نہیں کرتا، کسی میں بھی نہیں کرتا. عالم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دین پر براہ راست غور نہیں کرنا. عالم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت آپ پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام یہ کہتا ہے. عالم یہ کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام یہ کہتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ائمہ کو پیغمبر کا درجہ دے دیا ہے اور امت میں اتحاد، اتفاق، مکالمے کے راستے بند کر دیے ہیں. اب میں ان سے مکالمہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں قرآن حدیث کے سارے نصوص سامنے رکھ دوں گا، یہ کہیں گے یہ میرا مسلک یہ ہے. اس کے بعد مطلب یہ ہے قامتی صاحب کہ عوام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علماء کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. جاوید صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے احمد جاوید صاحب آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس گفتگو کے نتیجے میں ایک نقطہ ذہن میں یہ آیا کہ تقلید تحقیق کے دروازے بند کر دیتی ہے یا دروازے بند کر رہی ہے جو کہ نہیں بند کرنے چاہیے، جیسا کہ غانوی صاحب نے فرمایا. جب وہ اس صورت میں ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ تقلید نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے ہیں. کیا آپ اتفاق کریں؟ بالکل، کیونکہ عالم کے لیے یہ گویا وہ اپنی دینی ذمہ داری سے فرار اختیار کر رہا ہے اگر وہ تقلید پر اس درجے میں اصرار کرتا ہے جس درجے میں وہ اصرار مروج ہے اور معمول بھی ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اس کا ایک اور، کیونکہ ظاہر میں عالم نہیں ہوں تو میں اس کے دوسرے فائدے اور نقصانات ایک دوسرے پہلو سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انسان کی ذہنی استعداد، انسانی شعور کا جوہر جو ہے وہ اپنے حالات کے بہت حد تک تابع ہوتا ہے
اور وہ اس کے مطابق اپنی قبولیت کی صلاحیتیں بدلتا رہتا ہے. علماء کے اس رویے کی وجہ سے، جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ فرمایا، ہماری ریلیونٹ استعداد ذہنی دین سے متعلق نہیں رہی. یہ جو رویہ ہے کہ نہیں میں پچھلی رائے پہ عمل کروں گا، تو میری جو گیون استعداد ہے، حاضر استعداد ہے، جو میرے اختیار سے نہیں پیدا ہوئی بلکہ جو شعور کی بناوٹ میں خود بخود تبدیلی یا اضافے کا عمل ہے، وہ ساری کی ساری استعداد میری سب سے قیمتی چیز یعنی دین سے غیر متعلق ہو کر رہ گئی. ٹھیک، یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اسی وجہ سے ہم دینی ڈسکورس کا کوئی ایسا اسلوب فراہم نہیں کر پائے ہیں جو ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود طرز استدلال سے ایک اطمینان بخش مناسبت رکھتا ہو. ایک دو لختی پیدا ہو گئی کہ ہمارے لیے ثبوت کے دو ذرائع ہیں. ہماری جو جینوئن صلاحیت ہے اس کے ثبوت کے سارے ذرائع دنیاوی تعلیم سے فراہم ہوتے ہیں، اور ہمارے واہمے میں جو ثبوت یا اصرار کی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری دینی ہیں. تو یہ بہت ہی بڑا بھیانک حد تک یہ نقصان ہوا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ دین اپنی تفصیل میں، یعنی جس تفصیل کو اس نے لٹرلی خود نہ متعین فرمایا ہو، دین اپنی تفصیل میں صحت فہم کا تقاضا سب سے پہلے نہیں کرتا. یعنی کمال فہم دین کا مطلوب نہیں ہے تفصیل میں. دین کا مطلوب جو ہے وہ صداقت وابستگی ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی وابستگی کی صداقت کے ساتھ دین سے تعلق کے مضبوط ذرائع پر عامل رہتے ہوئے اگر اپنے عمل یا تفصیل میں درکار فہم میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو امید ہے کہ آخرت میں اس کے لیے ماخوذ نہیں ہوں گا. اس طرز فکر نے دین کی اس بنیادی مزاج کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اب کیا ہوا کہ دین سے تعلق کی تمام سطحیں جو ہیں وہ انتہائی میکینیکل، انتہائی پست درجے پر قانونی صداقت ثابت کرنے والی رہ گئی ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے. بہت شکریہ احمد جاوید صاحب. خواتین و حضرات، تقلید کی شرعی حیثیت، اس موضوع پر آپ نے عہد کے ممتاز علماء، صاحب بصیرت، صاحب نگاہ افراد سے گفتگو سماعت فرمائی. وقت بہت محدود ہے، گفتگو لامحدود، بہت سارے نکات اب بھی تشنا ہیں، لیکن ہم اپنے تمام مہمانوں کو جو آج یہاں موجود ہیں درخواست کریں گے کہ وہ اگلے ہفتے پھر تشریف لائیں اور اس پروگرام کا وہ سلسلہ جہاں یہ پروگرام آج رک رہا ہے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. تب تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.